अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, बहुत सी अहम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करने जा रही हूं और एक अहम पैगाम है जो एक एनालिसिस की सूरत में है, वो भी आपके साथ मैं इसी व्लॉग में डिस्कस करूंगी और आपको बताऊंगी कि आज अजीबोगरीब सूरत हाल है क्योंकि खबरें बड़ी मुतफरिक किस्म की हैं। एक तो राहत फ़तेह अली ख़ान साहब की वीडियो जो आई है उसने बड़ा हैरत ज़दा किया और फिर उसके बाद आज हमज़ा शहबाज की भी एक वीडियो आई, वो भी जूता क्लब में शामिल हो गए हैं, उन्हें भी जूता पड़ा रैली के दौरान, तो इसके ऊपर भी काफ़ी बात हो रही है। फिर जनाब अगर हम मज़ीद बात करें तो पिंडी में जो PMLN की कैंपेन है वो ठुस हुई पड़ी है और शहबाज शरीफ साहब ने आज वहाँ पे जो जलसा किया वो खुद PMLN के अपने लोग उस पर गालियाँ दे रहे हैं कि ये किस किस्म का जलसा था और क्या वहाँ पर बहुत ही मायूस कुन सूरत हाल थी जो लोगों की प्रेजेंस की। जो सहाफ़ियों को नोटिस दिया गया उसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने नोटिस ले लिया है, तो ये अचानक से क्या हुआ, किस तरह हुआ, इसके ऊपर बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ओवरऑल इस वक्त क्या सूरत हाल है जब हम बात करते हैं इसके ऊपर कि जनाब आज जो मैंने आपसे पिछले व्लॉग में बात की थी कि इमरान खान साहब को एक और मुकदमे में सज़ा सुनाई जा सकती है और ये सज़ा क्या हो सकती है, क्या वाकई इमरान खान साहब को सज़ाए मौत दे दी जाएगी या इसके ऊपर कुछ ट्विस्ट बाकी है। इस पे ज़रा मंजरनामा आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले जी आज राहत फ़तेह अली ख़ान साहब की एक वीडियो मैंने देखी और मुझे बड़ा अफसोस हुआ। पता नहीं शायद ये वक्त कुछ पाकिस्तान में ऐसा आया हुआ है, आप ज़रा नोटिस करें कि ऐसा लग रहा है कि सबके चेहरों से ना नकाब हटने का वक्त आया हुआ है। वो बड़े बड़े बुत बनाए होते हैं ना आपने हर फील्ड के अंदर कि जनाब ये बहुत ऊंचे मकाम पर है, ये बहुत नेक आदमी है, ये बड़ा ज़बरदस्त आइन पसंद है, ये बड़ा जमहूरी है, ये सहाफ़ी बड़ा ये है, ये जज बड़ा ये है। अब आपको ये वो टाइम चल रहा है पिछले कोई 1.5-2 साल से पाकिस्तान में कि हर बंदा एक्सपोज हो रहा है और इसी में आज राहत फ़तेह अली ख़ान साहब भी शामिल हो गए। अनफॉर्चुनेटली मुझे अफसोस हुआ। बड़े सिंगर हैं, बहुत बड़े गायक हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इंसान छोटे निकले, माजरत के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा। आज जनाब उनकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो अपना पता नहीं कोई शागिर्द है या मुलाजिम है या जो भी उनका कोई कारकुन है वहाँ जो उनके साथ लोग सपोर्टर होते हैं उनमें से कोई है, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जाहिर है कोई बेचारा निचले तबके का ही शख्स था और उसको वो बुरी तरह पीट रहे हैं और उससे कोई तकाजा कर रहे हैं किसी बोतल का कि वो बोतल तुमने मेरी कहाँ रखी है। अब बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि पता नहीं शराब की बोतल पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि पता नहीं शायद कोई और बोतल हो, लेकिन बहरहाल बोतल जो भी हो, उस बोतल के ऊपर उस बेचारे की बहुत ज़्यादा उन्होंने पिटाई लगाई, उस पर तशद्दुद किया, जूतों से उसके मुंह पे मारा और उसको बुरी तरह उसकी पीठ पे मारा। और भी 4-5 लोग उस वीडियो में देखा जा सकता है कि मौजूद हैं जो उन्हें देख रहे हैं मारते हुए, लेकिन कोई रोकता नहीं है और वो मुस्तकिल उसको मार रहे हैं और बड़े बेईमाना तरीके से तशद्दुद कर रहे हैं। तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे उनका ये रूप देखकर, क्योंकि आमतौर पर हम फनकारों से, खिलाड़ियों से, इन लोगों से हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये नरम मिजाज लोग हैं, ये दिल के अच्छे होते हैं और ये लोगों के साथ हमदर्दी करने वाले लोग होते हैं, लेकिन इतने आप अंदर से हैवानी किस्म के अंदाज से किसी को मार भी सकते हैं, ये हमें कम ही देखने को मिलता है। तो राहत फ़तेह अली ख़ान साहब का आज ये रूप देखकर बहुत तकलीफ़ भी हुई, दुख भी हुआ, परेशानी हुई कि इतने ब्रूटल तरीके से वो अपने किसी मुलाजिम को पीट रहे हैं। बाद में जब सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुई, हर तरफ से लान तान हुई, तो फिर उन्होंने एक वीडियो जारी की वजाहती किस्म की जिसमें वो ख़ुद भी खड़े हैं और उनके साथ एक लड़का, गालिबन वही लड़का जिसकी वो पिटाई लगा रहे थे और एक और उसका बाप भी लड़के का, वो भी वहाँ मौजूद है और वो बता क्या रहे हैं जी। अब वो कहते हैं ना कि उज़्रे गुनाह बदतर अज़ गुनाह, कि जो आप तौजी पेश करते हैं उस पर फिर और गुस्सा आ रहा होता है कि जब जाहिर है एक आपके इमेज ख़राब हो जाता है, आपका पूरा बिजनेस डाउन चला जाता है, इस तरह की कोई वाक़या सामने आ जाए तो उसी से फिर परेशान होकर कि ये तो जनाब लोग थू थू करेंगे और कोई गाना ही नहीं सुनेगा, तो उसके ऊपर फिर इन्होंने ये वीडियो बनाई है और उसके अंदर फिर वो बता रहा है कि जी ये तो मेरा शागिर्द है और शागिर्दों से बंदा बहुत प्यार भी करता है, बहुत मार भी लेता है, तो ये हमारा आपसी मामला है और ये वो। और शागिर्द भी बेचारा उसको भी खड़ा किया हुआ तैयार करके, वो भी कह रहा है जी ये बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल भी रखते हैं और वो जो बोतल थी वो तो दम की हुई बोतल थी पानी के ही,
پانی دم کیا ہوا تھا اس بوتل میں اور اس کا وہ پوچھ رہے تھے. تو یہ ہے, یہ اصل روپ ہے ہمارے ہاں بڑے بڑے مہان ہستیوں کا. تو اس طرح کر کے وہ کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ جناب وہ انسیڈنٹ کو کوئی لوگ بھول جائیں, لیکن جو ایک میڈ اپ چیز ہوتی ہے وہ بھی پتہ چل جاتی ہے, اور جو نیچرل آپ کے اندر کا حیوان ہوتا ہے جب وہ باہر آیا ہوتا ہے تو اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. تو افسوسناک تھا راحت فتح علی خان صاحب کا یہ روپ دیکھنا, اور ہر دوسرے بندے کی پاکستان میں یہی کہانی ہے. وہ پنجابی میں ایک محاورہ ہے, جیڑا پنو وہی لال ہے, تو وہی والی صورت حال ہے کہ آپ بڑے بڑے شخصیات جو ہم صحافت میں دیکھا کرتے تھے وہ آپ دیکھ لیں کیا سے کیا نکل آئے ہیں, کدھر کھڑے ہوتے تھے, کہاں ہم ان کو ریٹ کرتے تھے, وہ کدھر زمین پر پڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو یہ بس ایسی ہی کچھ صورت حال بھی. بڑی بڑی سیاسی ہستیاں جن کو ہم سمجھتے تھے بڑی جد و جہد کیجیے جمہوریت کے لیے, آج کدھر گودوں میں چڑھ کے بیٹھی ہوئی ہیں, وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ سب ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ آنکھیں کھلنے کا ٹائم ہے اس وقت, ہماری قوم کا وہ ٹائم چل رہا ہے کہ آنکھیں کھل جائیں, ہر چیز کی حقیقت آشکار ہو جائے. اب بات کر لیتے ہیں جی اس کے اوپر جن ہستیوں کی میں بات کر رہی ہوں سیاستدانوں میں بھی. تو حمزہ شہباز صاحب آج ایک ریلی سے خطاب کر رہے تھے, اور اس ریلی کے دوران اچانک سے ان کی طرف ایک جوتا اچھالا گیا, چپل تھی کوئی گھر کی عام, اور وہ ان کے کوئی سر یا منہ وغیرہ پہ نہیں لگی, بازو کے اوپر ان کے ہلکا سا ٹچ کی اور نیچے گر گئی. بہرحال یہ حرکت وہیں پر جو موجود لوگ تھے انہی میں سے ہی کسی کی طرف سے کی گئی تھی. بعد میں جو لیگی کارکن ہیں انہوں نے اس شخص کو آئیڈینٹیفائی کر کے پکڑ بھی لیا, اور پھر اس کو مارا بھی خوب, اور پھر اس کو بعد میں بڑی مشکل سے بچا بجو کے کسی گھر میں پناہ دی گئی, لیکن اس کو پھینٹی خوب لگائی لیگی کارکنوں نے. تو اب اس میں پہلے تو ظاہر ہے تشدد کسی بھی طور ہو اس کو کوئی بھی نہ تو دفاع کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کی تعریف کی جا سکتی ہے, بھلے آپ کو کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو. ظاہر ہے آپ ووٹ کے ذریعے اپنے غصے کا اظہار کر سکتے ہیں, لیکن بہت حد تک یہ چیزیں ایکسپیکٹڈ بھی تھیں. خود پی ایم ایل این کو بھی پتا تھا کہ ہم باہر نکلیں گے, جس طرح کا پولرائزیشن کا ماحول ہے, جتنا لوگ اس وقت غصے میں ہیں, تو کچھ بھی انہیں فیس کرنا پڑ سکتا ہے. یہ اتنی دیر سے جو مہم بھی شروع ہو رہی تھی نا, باہر نہیں نکل رہے تھے ڈر کے مارے, تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ یہ جو بات کبھی کہا کرتے تھے نا کہ عمران خان ہیلمٹ پہن کے باہر نکلے, اب ان کے ساتھ وہ صورتحال نہ ہو جائے, ان کو یہ خدشہ تھا. تو پہلے بھی جو انہوں نے ریلیز کی ہیں یا جلسے وغیرہ کیے ہیں تو اس میں پوری اسکروٹنی ہوتی ہے کہ ارد گرد بالکل کوئی آس پاس اس طرح کا واقعہ نہ ہو سکے. لیکن آج حمزہ شہباز آ گئے کسی کوئی کارکنوں کے روپ میں, کوئی آپ کے ساتھ نعرے لگاتا ہوا شامل ہو جائے اور پھر اندر جا کے کوئی کارروائی کر سکے, تو آپ کتنا روک سکتے ہیں. تو یہ ہے نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگین وہی بات ہے کہ یہ ہمیں ایک پیٹرن اس لیے بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ دوسری طرف جلسے کرنے بھی نہیں دے رہے. یہ بھی ہے صرف پی ایم ایل این کے لوگوں کو اجازت ہے اور کوئی نہ کرے, یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو اجازت ہے اور کسی کی گیدرنگ نہ ہو, تو پھر یہ جو لوگ ہیں جو فرسٹریٹڈ ہیں وہ پھر کدھر جا رہے ہیں, وہ پھر ان کے جلسوں میں گھستے ہیں, وہاں جا کے یہ نعرے مارتے ہیں, پھر وہ جا کے ان کے یعنی لوگوں میں شامل ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جب لوگ میڈیا کے جاتے ہیں تو انہیں بتاتے ہیں کہ ہم تو پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے, ہم تو فلاں کو ووٹ دیں گے, یہ تو ہمیں چور لگتے ہیں. تو پھر یہ ہے جب آپ دباتے ہیں اینگر تو وہ اور زیادہ شدت سے کسی اور روپ میں نکلتا ہے. دیکھیے اگر ملک کو آپ آئین اور قانون کے مطابق چلا رہے ہوتے, وقت سے آپ نے الیکشن کرا دیے ہوتے, لوگوں کے اوپر عام لوگوں کے اوپر اتنا تشدد نہ کیا ہوتا, تو اتنی زیادہ نفرت نہ بڑھ رہی ہوتی. اب کوئی بھی واقعہ پیش آتا ہے تو فوراً سے ٹھک 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 سارے دانشور لنڈے کے دانشور آ کے شروع ہو جاتے ہیں, جی یہ دیکھیے عمران خان نے اتنی نفرت بھر دی. عمران خان کی نفرت کوئی بھی شخص ہو دنیا میں نا, عمران خان کو آپ ایک طرف رکھیں, کوئی بھی دنیا میں وہ کسی کے خلاف کیا نفرت بھرے گا. اگر ایسا ہی ہوتا کہ کسی کے کہنے پہ کسی کے خلاف نفرت بھری جا سکتی, تو پھر آپ پوری ریاست مل کر عمران خان کے خلاف نفرت بھر رہے ہیں عوام کے دل میں, پوری اسٹیٹ مشینری یوز کر کر. بڑی بڑی ہستیاں آج کل سامنے آ کر گفتگو کرتی ہیں جو کبھی ماضی میں نہیں آئی تھی سامنے, وہ کھل کر آ کر عمران خان کے خلاف بات کرتی ہیں. سیاسی شخصیات آ کر عمران خان کے خلاف بات کرتے ہیں. پورا آپ کا جو چینلز پڑے ہوئے ہیں 100 کے 100 وہ سارے عمران خان کے خلاف آ کر بات کرتے ہیں, نفرت بھرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں. تو آپ تو نہیں نفرت بھر سکے کسی کے دل میں اس کے خلاف, وہ تو جہاں اس کا ووٹر سپورٹر کھڑا تھا وہ تو وہیں کھڑا ہے, تو اس نے اکیلے نے آپ سب کے خلاف کیسے نفرت بھر دی, یہ بتائیے. یا آپ کے اپنے کرتوت ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں, اس کے کہنے یا نہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا, آپ نے خود اپنا آپ جو ظاہر کیا ہے نا اس کی وجہ سے لوگ آپ سے نفرت کرتے ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ سب کی کوشش کے بعد لوگ اس سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیتے,
لیکن آپ کی کوششوں کے بعد لوگ آپ سے نفرت کر رہے ہیں، اس سے محبت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کی طرف اب آپ لوگ ایسے طریقے سے جا رہے ہیں کہ ہر غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے اور غیر انسانی طریقے سے بھی اب آپ اس کو راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. تو یہ اب اس پہ آ کے جب لوگ یہ بھاشن دیتے تو میں دل میں ہنس رہی ہوتی ہوں کہ یہ کیسے بے وقوف لوگ ہیں اور کس دور میں یہ موجود ہیں. آج اس کے اوپر اس لیے بھی میں بات کرنا چاہ رہی تھی، میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی اس پہ بات کی تھی کہ سائفر کیس کے اندر انہوں نے سزا سنانی ہے اور 8 فروری سے پہلے سنانی ہے. اب اس کے اوپر میرے 2 خدشات ہیں. پہلا خدشہ تو مجھے یہ ہے کہ جان بوجھ کر عمران خان کو اس میں بہت زیادہ سزا سنائی جائے گی. مے بی ڈیتھ پینلٹی سنا دیں، مے بی 14 سال سنا دیں، مے بی 7 سال سنا دیں، جتنی بھی سزا سنائیں. اس سے ایک مقصد تو وہ ہے کہ میسج دیا جائے کہ عمران خان کے لیے اس سسٹم میں کوئی گنجائش نہیں ہے، لہٰذا سب اس کو بھول جائیں اور لوگ باہر نہ نکلیں اور ووٹ کاسٹ نہ کریں. دوسرا جو اس کا مقصد ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایسی کوئی سزا دیں تو لوگ ایک دفعہ پھر سے مشتعل ہو کر لوگ باہر نکلیں، اور جب وہ احتجاج کے لیے باہر نکلیں تو پھر کوئی شرپسندی ہو اور پھر دوبارہ ایک الزام لگایا جائے پی ٹی آئی کے اوپر، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے وہ لوگ بھی مشتعل ہوئے ہوں گے، اگر تو ظاہر ہے وہ وہاں پر موجود ہوں گے مختلف جگہوں پر، تو ان کے اوپر کوئی بھی آپ کہہ دیں. اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ اس میں ٹریپ میں آتے ہیں یا نہیں آتے یا اس طرح کا کوئی، لیکن جب آپ مشتعل ہوتے ہیں، باہر نکلے ہوتے ہیں، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ خود ہی جذبات میں آ کر لوگ واقعی متشدد ہو جائیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 8 فروری سے پہلے جو دن ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، جہاں پر 2 مقصد آپ کو ٹارگٹ کرنے کے لیے کی جا رہے ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ کو مایوس کر دیا جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اتنا جذباتی کر دیا جائے کہ آپ متشدد ہو جائیں. یہ میں 2 تھیریز اس لیے رکھ رہی ہوں سامنے کہ یہ جو خود ٹاؤٹ صحافی ہیں ان کے منہ سے یہ آپ باتیں سن رہے ہوں گے کہ ایک اور 9 مئی ہونے والا ہے، ایک اور 9 مئی ہونے والا ہے. پھر دوسری طرف نجم سیٹھی صاحب کی بھی آپ نے بات سنی جو کہہ رہے ہیں کہ جی 8 فروری سے 5 فروری کو میں بھی سائفر کیس کا فیصلہ آ جائے اور خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی. میسج یہی ہے کہ لوگوں کو مایوس کر دیا جائے، کوئی باہر نہ نکلے. میں آپ کو مستقل ایک بات کہہ رہی ہوں کہ سب سے زیادہ خوف اس بات کا ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ باہر نہ نکل آئیں. یہ وہ ہتھیار ہے جو آپ کے پاس ہے، اور اسی ایک خوف نے ان کی مت ماری ہوئی ہے. اب اس کے لیے یہ 2 تھیریز جو ہیں وہ سامنے ہیں. یہ تھیریز ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، صحیح بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ سزا جو سنایا جانا ہے اس سے 2 مقاصد یہ جو ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں. یا تو آپ لوگ مایوس ہو جائیں گے اور گھروں میں بیٹھ جائیں گے، اور یا آپ لوگ باہر نکلیں گے تو پرتشدد ہو جائیں گے. اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اگر باہر نکلیں تو 8 فروری کو نکل کر ووٹ ڈالیں. یہ کام ہے آپ کا. پرتشدد ہونا آپ کے نقصان میں جائے گا. آپ باہر نکلیں، ووٹ ڈالیں. آپ کے ہاتھ میں یہی طاقت ہے. اگر عمران خان بے گناہ ہے، اگر اس کو باہر آنا ہے، اگر اس کو آئین اور قانون کے مطابق ڈیل ہونا ہے، انصاف ملنا ہے، تو اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عدالتیں انہیں انصاف دیں گی تو ایسا نہیں ہوگا. اسے خود بھی پتا ہے کہ یہ عدالتیں انصاف نہیں دیں گی، لیکن اس کی امید بھی صرف 2 لوگوں پر ہے، 2 چیزوں پر ہے. ایک اللہ پر اور دوسرا اللہ کے بعد آپ لوگوں پر. اس کا یہ ایمان ہے کہ آپ لوگ 8 فروری کو بڑی تعداد میں نکل کر اس کے جو حمایت یافتہ لوگ ہیں ان کو ووٹ ڈالیں گے، اور پھر اتنی بڑی تعداد میں وہ جیت کر آئیں گے کہ وہ گورنمنٹ بنا سکیں گے، اور پھر ان کو روکنا مشکل ہوگا. ان کو اتنی بڑی تعداد میں 300 بندے، 200، 250 بندے شامل بھی نہیں کرائے جا سکتے کسی پارٹی میں، تو وہ نہیں ہو سکے گا. لیکن یہ تب ہوگا جب آپ باہر نکل کر ووٹ ڈالیں گے. یہ ایسے نہیں ہوگا کہ انہیں کہڑا جتنا ایسے کیوں جائیے، سانوں کی پتہ کی نشان ہے. اگر عمران خان کو بچانا ہے تو آپ کو 8 فروری کو ووٹ ڈالنا ہوگا. اگر آپ کو عمران خان نہیں پسند تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، پھر جا کے جس کو مرضی آپ ووٹ ڈالیں. لیکن جو پی ٹی آئی کے چاہنے والا کارکن ہے، آپ نے یہ کام کرنا ہے عمران خان کے لیے. اگر آپ اس کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے امیدوار کو ووٹ ڈال دیں، چاہے وہ آپ کو پسند ہے، چاہے وہ آپ کو نہیں پسند، چاہے آپ کو اس کا نشان پتہ ہے، چاہے نہیں پتہ کر لیں، لیکن ڈال دیں. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ خود ہی کوئی معجزہ ہوگا اور وہ باہر نکل آئے گا، یہ نہیں ہوگا.
اور یہ عدالتیں کس قسم کی ہیں میں آپ کو بتا چکی ہوں. سائفر کیس میں عمران خان کے وکیل تک انہوں نے ہٹا دیے ہیں. وکیل بھی ان کو اپنی مرضی کا دے دیا ہے, جو ان کو جانتا بھی نہیں ہے. عمران خان ان وکیلوں کو جانتا بھی نہیں ہے جو وکیل اس کو دے دیا ہے, صرف اسی وجہ سے. تو یہ سسٹم آلودہ سسٹم ہے, گٹر سسٹم ہے, گٹر. اور اس سسٹم سے کسی کو انصاف نہیں مل سکتا. اس سسٹم کو بدلنے کا یہی واحد طریقہ ہے جو آپ کے ہاتھ میں اس دفعہ ہے, اور وہ ہے ووٹ. متشدد نہیں ہونا, کسی ٹریپ میں نہیں آنا, قانون ہاتھ میں نہیں لینا, یہ آپ کے خلاف جائے گا, لیکن نکلنا بڑی تعداد میں ہے. یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے. اچھا جی, اب ایک جو بات میں اور کہہ دوں کہ آپ کو یہ جو مسئلہ ہو رہا ہے کہ کون ہے کون نہیں, 2 دفعہ پی ٹی آئی نے اپنی لانچ کی ہے ویب سائٹ, لیکن بار بار اس کو بند کر دیا جاتا ہے. تو اب انہوں نے تیسری ایک ویب سائٹ لانچ کر دی ہے جو ہے insaf.pk github.io/PTI candidate insaf insaf.github.io ہے شاید io/PTI candidate. یہ ویب سائٹ ہے. اس کے اوپر جا کر آپ اپنا ہلکا نمبر لکھیں گے تو آپ کو پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ کینڈیڈیٹ سامنے نظر آ جائے گا. یہ ہو گیا. اور اب میں آپ کو بتا دوں جناب کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بھی میدان میں آ گئے ہیں, اور جو صحافیوں کو نوٹس بھیجے گئے ہیں تو 15 دن بعد قاضی صاحب کو پتہ لگ گیا کہ اوہو صحافیوں کے خلاف تو کوئی JIT بن گئی ہے. تو بہرحال جی بڑی مہربانی ان کی, انہوں نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہے اور منڈے کو اس کے اوپر کیس کی وہ ہیئرنگ کریں گے. ہوا یہ کہ میں نے کچھ پچھلی ویلاگ میں بات کی تھی, 47 کے قریب صحافی ہیں, نامور یوٹیوبرز اور مختلف جو سوشل میڈیا پر بولنے والے لوگ, ان کو انہوں نے نوٹس بھیجے ہیں FIA نے کہ پرسنل کیپیسٹی میں آئیں اور آ کے جواب دیں اپنے مختلف ٹویٹس کا, یا جو بھی انہوں نے بیانات دیے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف. تو اس کے اوپر پھر کافی رد عمل بھی آیا, اور اس رد عمل میں جو ان کی سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن ہے اس کی طرف سے, صحافتی تنظیموں کی طرف سے کنڈیم کیا گیا کہ بھائی فیصلے پہ تنقید تو ہمیشہ ہو سکتی ہے, تو اس میں کون سی ایسی بات ہو گئی کہ آپ نے اس کے اوپر JIT بنا لی, کس قانون کے تحت؟ یہ تو آزادی اظہار رائے پہ قدغن ہے. جو اس کے پیچھے پلان نظر آتا تھا وہ یہی کہ صحافیوں کے اوپر کوئی تلوار لٹکائی جائے ایسی خوف کی, تاکہ وہ بولنا بند کریں, کیونکہ جو بڑی کارروائیاں آپ ڈلنی ہیں آگے اگلے چند دنوں میں, اس کے اوپر جو لوگ خوفزدہ ہوں گے وہ پھر زیادہ شور شرابہ نہ کریں, اور 2-3 لوگوں کو پکڑ کے مثال بناؤ تاکہ باقی لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی خوفزدہ ہو جائیں. تو اس لیے صحافیوں کا منہ بند کرنا, سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا منہ بند کرنا, یوٹیوبرز کا منہ بند کرنا بڑا ضروری تھا. اب چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس سارے معاملے پہ نوٹس لیا, اور انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ آئیں اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اب میرا اندازہ ہے کہ منڈے کو جب صحافی تنظیموں کے لوگ وہاں پیش ہوں گے, ان سے بات چیت ہوگی, تو میرا اندازہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس معاملے کو رفع دفع کروا دیں گے, اور پھر وہ ایک دفعہ پھر ایک مہان شخصیت کے طور پر ابھریں گے کہ جناب دیکھیے کتنا بڑا دل ہے, کتنا بڑا ظرف ہے چیف جسٹس صاحب کا کہ انہوں نے اپنے خلاف جو ان کے لوگ بول رہے تھے ان کے خلاف جو ہے انہیں معاف کروا دیا یا کر دیا, کارروائی نہیں ہونے دی, تو وہ بڑے مہان ہیں. تو ان کا ایک مثبت امیج جو ہے وہ اجاگر ہو جائے گا. اب میں زیادہ بات اس لیے نہیں کری پھر میرا نام نہ JIT میں آ جائے, لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اس طرح تو امیج بلڈنگ نہیں ہوتی, آپ کے فیصلے ہی آپ کی امیج بلڈنگ کرواتے ہیں. آپ کا جو بھی جج ہے وہ جو کہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے وہی آپ کی عزت کرواتا ہے. اور یہ جتنے بھی صحافیوں کو نوٹس ملے ہیں وہ خود یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جہاں پہ کھڑے تھے ہمارا موقف وہی ہے بھائی, آپ نے کوئی سزا دینی ہے دے لیں, پہلی دفعہ تو نہیں ہونے لگا صحافیوں کے ساتھ. تو یہ چیزیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حق سچ کی آواز دبا لیتی ہیں تو ایسا نہیں ہوتا. کچھ ہوتے ہیں بیچ میں مجبور لوگ بھی ہوتے ہیں, کمزور دل بھی ہوتے ہیں, میرے جیسے بزدل بھی ہوتے ہیں, تو وہ چپ بھی کر جاتے ہیں. لیکن کچھ عمران ریاض جیسے بھی ہوتے ہیں, ہر چیز سہ جاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک ملک میں اسٹیٹ آف افیئرز ہے ٹوٹل کنٹرولڈ, اور اتنی بڑی تعداد میں جو عوام ہے اس کا جو سینٹیمنٹ ہے اس کو قابو نہیں کیا جا سکا 2 سال میں, ہر ظلم اور جبر کے باوجود. اور اس کے بعد اب اس کے لیے نئی پلاننگز جو ہیں وہ ہمیں روز نظر آتی ہیں.
اب یہ تھیریز دونوں موجود ہیں اور یہ خود ٹاؤٹ صحافیوں کے منہ سے نکلی ہوئی تھیریز ہیں. اب ان میں سے ہو سکتا ہے دونوں غلط ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ایک صحیح ہو، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ 8 فروری سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ہونے جا رہی ہیں. زاہد گشکوری صاحب جو سینئر صحافی ہیں، ان کی طرف سے یہ خبر بھی آئی ہے کہ ملٹری کورٹس کے ٹرائل کا بھی فیصلہ اسی طرح 8 فروری سے پہلے سنا دیا جائے گا. تو یہ سارا کرنے کا مقصد اگین وہی ہے کہ دیر از نو پی ٹی آئی، یہ بتانے کے لیے. اور 8 فروری سے پہلے اگین اس کا بھی جو ایک ٹائمنگ ہے وہ یہی ہے، خان صاحب کے کیس پہ فیصلہ سنانے کی ٹائمنگ بھی یہی ہے. تو یہ ٹائمنگ بیسیکلی اسی بات کو انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ووٹر مایوس ہو جائے، نہیں نکلے. اس کے اوپر میں آپ کو اپنا آلریڈی ورژن دے چکی ہوں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.